देखें, कराची के अमन व अमान को ले लें या आप पूरे मुल्क को, इस वक्त पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। हर जगह पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि लोग मुजरम जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बजाय इसके कि इसके ऊपर मीटिंग करे कि कराची में एक सीनियर सहाफ़ी जो है उसे सड़क पे जो है वो डाकुओं ने जो है वो कर दिया, बजाय इसके कि वो इस पे मीटिंग करे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से और किस तरह से मुश्किल तर हो रही है, वो इसके ऊपर मीटिंग करे कि मुल्क में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। वो मीटिंग ये करता है कि मोहसिन बेग को जब गिरफ़्तार किया गया उसके घर से, तो उसके बाद एडिशनल सेशन जज ने अपने फ़ैसले में ये क्यों लिखा कि ये जो रेड था वो गैर कानूनी था, और वहाँ पे फ़ैसला ये होता है कि उसे थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और फिर उसके बाद उसको उसके दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगा के जो है ये उसको अदालत में पेश किया जाए। यानी उसे अदालत में पेश करने से पहले दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाई जाएं। ये वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग का हुक्म है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया। कल वज़ीर-ए-आज़म ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, पूरी कौम जो है वो इस यानी परेशानी में है कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जाएगा, जिसका वज़ीर-ए-आज़म उसका हाल ये है कि वो वहाँ पे तलंगों और लफंगों की तरह, जिस तरह से कोई जो है वो कन टुटा अपने महल्ले में जो है वो अपने मुखालफीन को मुखातब करता है और अपने मुखालफीन को जो है वो गालियाँ देता है, इस तरह से वो कल गालियाँ दे रहा था अपने मुखालफीन को या अपोजिशन को और दूसरी सियासी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को। उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था, आप मुझे बताएं कि जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका लेवल ये होगा तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। वो बुखलाया हुआ है और उसकी वजह ये है कि उसका एक ही माटो था, घटिया इंतकाम, और वो उसका इंतकाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो नाकाम हो चुका है। आज आप देख लें कि ये मैं कोई मेरा ख़्याल है 50-60 पेशियाँ जो है वो भुगत चुका हूँ। इल्ज़ाम मेरे ऊपर उसने ये लगाया कि एक नेट है, एक नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में मैं जो है वो हीरोइन सप्लाई करता हूँ। 2.5 साल हो गए हैं वो इतना नेटवर्क जो अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से आगे पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका कोई दूसरा आदमी नहीं ये सामने ला सके कि वो इतने बड़े नेटवर्क का कोई दूसरा आदमी जो है वो कौन है। और उस वक्त भी ये ख़ुद मीटिंग करता रहा, उस वक्त भी बाकायदा इसकी तस्वीर जो हैं वो पब्लिक हुई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हैं और इनके सामने शहरयार अफरीदी बैठा है, फ़िरदौस आशिक अवान बैठी हैं और डीजी नारकोटिक्स बैठा है और उनको पेपर पकड़ के ये बता रहा है कि आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इस तरह से इल्ज़ामात लगाने हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के मुतल्लक ख़ुद वहाँ पे जो है वो उनके केस के मुतल्लक जो है वो गुफ्तगू करता है, जबकि अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने सबूत इन्होंने इकट्ठे करके बाहर भेजे थे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक, वो NCA ने, जो कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया में, उन्होंने जो है वो उसे क्लियर कर दिया है कि इनके ख़िलाफ़ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम नहीं है। और नैब जो है वो नाकाम हुई है। नैब के केसेस में जो है वो उनकी बेल हुई। नैब के लोग जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने ख़ुद कहा कि जी करप्शन का तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं है हमारी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब नैब से नाकामी के बाद अब FIA को मुतहर्रिक किया हुआ है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक किया हुआ है।
تو یہ اس طرح سے کوئی چیز پچھلے 3.5-4 سال میں یہ ثابت نہیں کر سکے، نہ کوئی الزام جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے خلاف ثابت کر سکے۔ حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھنے کے باوجود کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے۔ مریم نواز کے خلاف اب ہائی کورٹ پوچھ رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے نیب کو کہ جناب لائیں ان سوالوں کا جواب لائیں، اب بھاگے پھر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی ہمیں 1 ہفتے کی جو ہے وہ ڈیٹ دے دیں، کبھی 4 ہفتے کی ڈیٹ، اور اب وہاں پہ ایک پروسیکیوٹر ایک ایسے یعنی بندے کو مقرر کیا ہے جو بد اخلاقی اور بد زبانی میں جو ہے وہ ایک اپنا نام رکھتا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہاں پہ اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے وہ پراپیگنڈا کرے اور وہ گالی گلوچ کرے جو یہ اپنے لوگوں سے کروانے کا عادی ہے۔ پچھلے 4 سال میں ماں سوائے پراپیگنڈا کے، ماں سوائے اپنے جو ہے وہ مخالفین کو للکارنے کے، ماں سوائے اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے کے، اس بندے نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی اس کا ویژن نہیں ہے، کوئی اس کی پالیسی نہیں ہے، کوئی اس کو ملک کی خیر خواہی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے بندے کے مسلط ہونے کی وجہ سے ملک میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ڈیلیوری ہے، نہ کوئی گورننس ہے، نہ کوئی پرفارمنس ہے، اور ملک جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ گراوٹ میں اور نقصان میں جا رہا ہے، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے اور وقت ملا تو یہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے، لانگ مارچ بھی کا آپشن بھی اپنا رہی ہے، احتجاج بھی ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ عدم اعتماد بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام کی دعاؤں سے جو ہے وہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہوگا، اور یہ ایک نااہل اور نالائق ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط ہے اس سے نجات ملے گی۔ رانا صاحب، آپ کیا پہلے پنجاب اسمبلی عدم اعتماد لانے لگے ہیں، اور اگر جہاں پر بھی پہلے آج لا رہے ہیں آپ کی نمبرز کیسے پورے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے وزیر اعظم نے، ایک دفعہ 176 ووٹ تھے اور ایک دفعہ جو ہے وہ 178 ووٹ تھے، یعنی 172 کا کٹ آف فگر ہے، یعنی ٹوٹل وہاں پہ بیلنس جو ہے وہ 6 ووٹ کا ہے، اور اگر 7 یا 8 لوگ جو ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس کہاں جاتا ہے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ 14 یا 15 ووٹوں کی جو ہے وہ یہاں پنجاب اسمبلی میں ہے، تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں، ان کے اپنے لوگ ان سے اتنے تنگ ہیں، اور وہ نہ اگلا الیکشن ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اگلی سیاست ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ گالی گلوچ بریگیڈ کے علاوہ باقی ان کے کارکن بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کل جو انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا ہے، کیا وہ تحریک انصاف کا جلسہ تھا؟ تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ آپ نے جلسے دیکھے ہوئے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران، اب آپ PMLN کے جلسے آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے پہلے فیصل آباد میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہوا تھا، تو یہ سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا، وہی سرکاری مشینری کا جلسہ تھا جو یہ منڈی بہاؤالدین میں کیا، اور صرف اس نے ایک اپرچونٹی سی کی کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ گالیاں دے۔ تو اس لیے جتنا نمبر بیلنس کرنے کے لیے یا ان کے ووٹ آف کانفیڈنس کو جو ہے وہ ابالش کرنے کے لیے درکار ہے، اس سے زیادہ لوگ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں، اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم کمفرٹیبل زون میں جائیں گے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے PMLN کی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کی جب وہ فیصلہ کرے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ پنجاب میں پہلے یا مرکز میں، اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ اس وقت کیا جائے گا۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں، یہ بتا دیں ذرا، رابطے تو کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اگر ہم آج ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ اوپن کر دیں تو اس سے پھر جو ہے وہ اس موو کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ان کی ہمارے ساتھ باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ اگر انہوں نے ان چیزوں کو
بعد میں پریس کے سامنے آگے اور طرح سے کیا ہے، تو ہمیں اس بات سے جو ہے وہ گلہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے الائز کی بات بھی چل رہی ہے اور ہمیں وہاں پہ بھی ہمیں پورا ٹرسٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہتے تھے کہ جی اپوزیشن کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جی، اپوزیشن تو ایسے باتیں کر رہی ہے جی، ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ تھا تو پھر یہ آپ وزارتیں کیوں بانٹنے لگے ہیں؟ اب یہ ایک ایک حلقے میں 2-3 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز جن لوگوں کو نے بلایا اور ان کو وہ کیوں دیے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے، اور عوام کی دعائیں بھی ہیں۔ ہر طرف ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایران کو خودوں جان چھڑاؤ، ایران کو جان چھڑاؤ۔ اس وقت یہ حالت ہے پورے ملک کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ بھی کامیاب ہوگی۔ عدم اعتماد کے لیے کیا اپوزیشن جو ہے وہ بھی کسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہی ہے؟ جی بالکل نہیں، ہم کسی امپائر کی انگلی کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ہاں یہ ہمارا مطالبہ ضرور ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ کسی امپائر کی انگلی نہیں ہونی چاہیے، کسی امپائر کو ملک کے سیاسی معاملات میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، باقی جس کا جو کام ہے، جس کو جو آئین جو ہے وہ جس طرح سے اختیارات تفویض کرتا ہے، انہیں اپنی آئینی حدود میں سیاسی جماعتوں کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، عدلیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی جو ہے آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ آئین کے اوپر عمل کرنے سے ہی ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ملک جو ہے وہ آج اس نہج کو پہنچا ہے، اگر اس قسم کے نالائق نااہل لوگ ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ اگر آئین کے اوپر عمل ہو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نظام کون سا ہے، یہ پارلیمانی ہے، صدارتی ہے یا کوئی اور ہے، نظام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئین کے اوپر عمل کیا جائے اور تمام ادارے، تمام جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی آئینی حدود میں رہ کے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ملک جو ہے وہ بالکل ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا تو ہم آج جو ہے وہ بہت آگے ہوتے، اور ہماری اس پستی کی وجہ، ہمارے اس جو ہے وہ برے حال کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔